This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम ऑडियो लेक्चर के सिलसिले में एक नए सबक को डिस्कस करेंगे। क्लास चाहरम का उर्दू के मज़मून का सबक नंबर 13 है, जिसका उन्वान है ज़ेबा के पड़ोसी। उन्वान से ही ज़ाहिर है कि ज़ेबा एक बच्ची का नाम है और पड़ोसी उसके हमसाए को कहते हैं, जो दीवार बा दीवार होता है उसको भी कहते हैं, या उस एरिया के अंदर जो रहते हैं उसको भी उसके पड़ोसियों में ही शुमार किया जाता है। तो इस सबक के अंदर बहुत सारा कुछ हमें समझाने की कोशिश की गई है कि इस्लाम में पड़ोसी का दायरा सिर्फ़ आपके साथ रहने वाले अफराद तक महदूद नहीं है, बल्कि उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आपके घर के करीब हों, चाहे वो आपके साथ एक ही इमारत में रहते हों या आपके मोहल्ले के किसी दूसरे हिस्से में रहते हों, वो भी आपके जो है ना वो पड़ोसी ही शुमार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हकूक़ को बहुत अहमियत दी है। आपने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। यानी इतनी अहमियत दी गई है पड़ोसियों को कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। तो ज़ेबा एक खुश अखलाक और मददगार बच्ची थी। वो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से खूबसूरत मोहल्ले में रहती थी। उसके घर के आसपास बहुत सारे पड़ोसी रहते थे। ज़ेबा हमेशा सबके साथ अच्छा सलूक करती, सलाम करती, और जब किसी को मदद की ज़रूरत होती तो फ़ौरन आगे बढ़कर उसकी मदद भी करती थी। तो इस सबक के अंदर हमें भी ये तरगीब दी जा रही है, हमें भी ये सिखाया जा रहा है कि ज़ेबा की तरह हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो क्या हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं या नहीं करते? मज़ीद हम इसके जो तफसील है उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आया हम भी अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं या नहीं करते और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आगाज़ उसी तरह की एक एक्टिविटी से जिसको हम सोचें और बताएं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि एक अच्छे पड़ोसी में कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, या आप अपने पड़ोसियों का ख्याल किस तरह रखते हैं। तो जब हम बच्चों से ये पूछेंगे कि पड़ोसी होता क्या है या पड़ोसी में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए या आप अपने पड़ोसियों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वो अपने तौर पर जो है ना वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले उसको पड़ोसी का कॉन्सेप्ट समझा दें और उसके बाद फिर देखें वो अपने पड़ोसियों के बारे में किस तरह का इजहार करते हैं। हर बच्चे के मुख्तलिफ व्यूज़ होंगे, उन्हीं व्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने सबक का आगाज़ करना है। अगर कोई बच्चा कहता है कि हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, हमारे साथ जो है ना वो ये करते हैं, हमारे साथ ये करते हैं, मतलब शिकायतें करना शुरू कर दे, तो फिर आपने उनको जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करना है कि नहीं, पड़ोसियों के साथ चाहे वो जितना भी बुरा हो लेकिन हमें चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। यही हमारी तरबियत का हिस्सा है और यही हमें अपना दीन सिखाता है। तो पहले हम सबक पढ़ लेते हैं, लेकिन सबक फिर उसी तरह ही पढ़ना है कि साथ साथ में बच्चों को भी पढ़ाना है, ताकि बच्चों की अदायगी जो है ना वो भी साथ साथ चेक करते रहें। सुबह सवेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई। ज़ेबा ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी लड़की ने पहले सलाम किया, फिर कहने लगी, मेरा नाम जमीला है, हम लोग रात को सामने वाले घर में आए हैं।
میں آپ کی امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو زیبا جمیلہ کو اپنی امی کے پاس لے گئیں۔ اچھا، اب اس ٹھہریں اور بتائیں والی سرگرمی کے اندر اسی سے ریلیٹڈ سوال دیا ہوا ہے کہ دروازے پر جو دستک ہوئی تھی وہ کس نے دی تھی؟ کون آیا تھا جس نے اپنا نام بھی بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کی امی سے ملنا چاہتی ہوں؟ تو بچے اگر وہ سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو فوراً بتا دیں گے کہ جمیلہ آئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے زیبا جمیلہ کو اپنی امی کے پاس لے گئیں۔ زیبا کی امی نے جمیلہ کو خوش آمدید کہا، پھر کہنے لگیں آپ لوگ نئے آئے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ تو جمیلہ نے کہا جی چچی، میں اس سلسلے میں آئی ہوں، ہمارا پورا سامان ابھی نہیں پہنچا، ہمیں کچھ برتن چاہیے۔ زیبا کی امی نے اسے برتن دیے۔ جب وہ جانے لگی تو کہا بیٹی اپنی امی کو بتائیں کہ آج کا ناشتہ ہم تیار کر کے دیں گے۔ پھر زیبا کی امی نے جلدی جلدی پراٹھے اور آملیٹ تیار کیے، چائے بنا کر تھرماس میں ڈالی۔ زیبا اور اس کی بہن زارا ناشتہ لے کر ان کے گھر گئیں۔ واپس آ کر زیبا کہنے لگی امی جان، جمیلہ نے تو صرف برتن مانگے تھے، آپ نے انڈے پراٹھے بنائے اور چائے بھی تیار کر کے دے دی۔ تو زیبا کی امی نے کہا یہ لوگ نئے آئے ہیں، جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، ابھی ان کا پورا سامان نہیں پہنچا اور انہیں تھکاوٹ بھی ہوگی، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ دروازے پر دستک کس نے دی تھی؟ تو آپ نے بتایا کہ جمیلہ نے دی تھی، کیونکہ آپ اس وقت متوجہ تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ جمیلہ کے گھر ناشتہ دینے کے بعد زیبا نے جب واپس اپنے گھر آئی تو اس نے اپنی امی سے کیا کہا تھا؟ تو واپس آ کر زیبا اپنی امی سے کہنے لگی امی جان، جمیلہ نے تو صرف برتن مانگے تھے اور آپ نے انڈے پراٹھے چائے وغیرہ سارا کچھ تیار کر کے دے دیا۔ تو زیبا کی امی نے کہا کہ یہ لوگ نئے آئے ہیں، تو جب بھی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں یا جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پہلا دن ہے ان کو یہاں آئے ہوئے اور ان کے پاس اپنا پورا سامان وغیرہ جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد زیبا کہنے لگی امی جان، لیکن ان کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی تعلق ہے نہ کوئی جان پہچان ہے۔ تو امی جان نے کہا بیٹی یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس سے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ تو زیبا یہ سن کر کہنے لگی امی جان، نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ نیک سلوک کسے کہتے ہیں؟ تو امی جان نے کہا کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، اس کی خیر و عافیت معلوم کرے، پڑوسی کے ہاں تحفہ بھیجے۔ اس کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس کے گھر کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ تو زیبا حیرت سے بولی امی جان، پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو امی جان بولی مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بکری ذبح کی اور غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے پڑوسی کے ہاں پہنچائے۔ تو غلام نے کہا کہ یا حضرت وہ جو پڑوسی ہے وہ تو یہودی ہے،
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جبریل امین نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے متعلق مسلسل تاکید کی ہے۔ تو زیبا بولی، امی جان آئندہ میں جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا خاص خیال رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو امی جان کہنے لگیں، نہ صرف جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا بلکہ ہمیں تمام پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اس سبق زیبا کے پڑوسی کے سبق کا مکمل جو ہے نا متن تھا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ایک الگ انداز کے ساتھ پڑھا تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتا رہے۔ اور اب اس سبق سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمارے نبی مکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح جو ہے نا وہ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا، وہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ پڑوسیوں کی خبر گیری اور تیمارداری کرنا ہم نے سیکھا ہے، ان کی ہر خوشی اور غم میں شرکت کرنا، یہ بھی ان کے حقوق میں جو ہے نا وہ شامل ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اپنے پڑوسیوں کا اسی طرح احترام کریں جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے، جس طرح ہمیں تربیت دی گئی ہے۔ تو اس سبق کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں جو سبق کے شروع میں اوپر دیے ہوئے ہیں۔ آملیٹ انڈے کی جو پکی ہوئی حالت ہوتی ہے نا، اس کو ہم آملیٹ کہتے ہیں۔ یعنی انڈا جو ہے نا وہ نکال کر اس کے اندر نمک وغیرہ یا مرچیں وغیرہ یا باقی جو چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں وہ ڈال کر پھینٹ کر پھر جب اس کو پکایا جاتا ہے تو اس کو ہم آملیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سلوک رویے کو کہتے ہیں۔ سلوک کس کو کہتے ہیں؟ رویے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پڑوسی، ہمسایہ ہو گیا۔ ہمسایہ صرف وہ نہیں ہے جو ہماری دیوار کے ساتھ ہو یا ہمارے دروازے کے ساتھ والا ہمسایہ ہوتا ہے، بلکہ اس محلے کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے ہمسایہ میں شمار ہوتے ہیں، پڑوسی میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جبریل امین۔ جبریل امین یہ ایک مقرب فرشتے کا نام ہے، جبریل، جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی پیغام لے کر آتا رہا ہے یا پیغام رسانی کا کام کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے احترام ادب کو کہتے ہیں، احترام ادب کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مستحق حقدار کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذبح کرنا یا ذبح، یعنی کسی بھی جانور کو شرعی لحاظ سے اللہ کا نام لے کر حلال کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم ذبح کرنا کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑوسی رشتہ داروں، اجنبی ہمسایوں، پہلو کے ساتھیوں اور مسافروں سے احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو حکم ہے قرآن پاک کے اندر وہی ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہم اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو سمجھیں ہم نے وہ حکم بجا لایا۔ اس طرح صرف پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے برتاؤ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ اس طرح نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے یا باقی جو بھی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کو گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے اس کے اندر کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم باقی احکامات پر عمل کریں گے اور پڑوسیوں کے ساتھ اگر ہم اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو پھر بھی ہم گناہ گار ہوں گے۔ ہماری باقی جو عبادات ہیں وہ بھی ایسے سمجھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کی وجہ سے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حکم کو بچا لانا ہے، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق ہوں، ہر حقوق کو بچا لانے کی کوشش کرنی ہے۔
اب ہم سبق کے حاصلات تعلم پر آتے ہیں. تو اس کے اندر تقریباً 6 کے قریب حاصلات تعلم دیے ہوئے ہیں. نمبر 1 ہے اردو میں سنی گئی گفتگو کو مفہوم سمجھ کر یاد رکھ سکیں. یعنی یہ جو گفتگو ہوئی ہے بیٹی اور ماں کے درمیان پورے سبق کے اندر، تقریباً اس کا خلاصہ اگر دیکھیں تو بیٹی اور ماں کے درمیان گفتگو ہے. تو بیٹی جو ہے نا وہ ہر چیز پر اعتراض کر رہی ہے اور ماں اس کو دلائل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، یا جو ہے نا وہ قرآنی آیات کا تذکرہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی روشنی میں اس کی تربیت کر رہی ہے. تو پورے سبق کا جو متن ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے نا تقریباً گفتگو پر ہی مشتمل ہے. اگر ہمارا انداز بیاں ایسا ہو کہ سبق کو پڑھے بغیر صرف سنتے ہوئے وہ سارا کا سارا اس کا مطلب یاد ہو جائے، تو ایسا سمجھے ہم نے یہ پہلا جو حاصلات تعلم ہے کہ اردو میں سنی گئی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر یاد رکھ سکیں. تو اس کی گفتگو ساری ہمارے ذہن میں آ گئی، ہماری یاد ہو گئی. تو ایسے سمجھے ہم نے پہلا حاصلات تعلم جو ہے نا وہ حاصل کر لیا. اس کے بعد ہے جملوں میں اردو محاورات پہچان کر ان کا مفہوم سمجھ سکیں. تو محاورہ کیا ہوتا ہے؟ محاورہ ایکچولی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اہل زبان کا مرتب کردہ ہو اور جس کے حقیقی کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں. وہ محاورہ کہلاتا ہے. مثال طور ہے قسم کھانا، دل سے اترنا، پاؤں دھو دھو کر پینا، پیٹ میں بل پڑنا، پیٹ میں چوہے دوڑنا. بعض اوقات جملوں کے اندر اس طرح کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پہچان کر ان کا مفہوم یا مطلب جو ہے نا وہ لکھ یا سمجھ سکیں. اس کے بعد ہے عبارت کا مقصد سمجھتے ہوئے درست تلفظ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں. تو جب ہم بچوں کو ساتھ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو تلفظ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور روانی کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھ بھی سکیں گے. اس کے بعد روزنامچہ یا ڈائری لکھنے کے قابل ہو سکیں. اس کے بعد ہے تذکیر و تانیث، یعنی جاندار اور بے جان کا فرق سمجھ سکیں. املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں. تو باقی جو 2-3 اوپر والے ہیں وہ تو تقریباً ایسے سمجھیں کہ ہم نے کور کر لی ہیں. باقی جب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو ایکسرسائز کے اندر انشاءاللہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی کہ وہ یہ باقی جو حاصلات تعلم ہیں انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ کور ہو جائیں گے. اگر اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں تو ہر تقریباً سبق کی ایکسرسائز نئے پیٹرن کے مطابق 8 مختلف حصوں میں یا 8 مختلف ٹائٹلز کے اندر جو ہے نا اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس میں ایک ہے نئے الفاظ، آپ نے کیا سمجھا، مل کر کریں بات، لفظوں کا کھیل، قواعد سیکھیں، اور اس کے بعد ہے پڑھیں، کچھ نیا لکھیں، آؤ کریں کام. تو اس طرح کے ٹائٹلز کے ساتھ جو ہے نا اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ٹائٹل کے اندر مختلف تعداد میں جو ہے نا وہ سوال دیے ہوئے ہیں. تو پہلا جو ٹائٹل ہے ایکسرسائز کا وہ ہے نئے الفاظ. اس کے اندر کچھ نئے الفاظ، حالانکہ سبق کے شروع میں جو دیے ہوئے تھے اس کی میننگ بھی میں نے بتا دی آپ کو، اور ساتھ میں یہ ایکسرسائز کے اندر کچھ الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اس کی میننگ جو ہے نا وہ بھی دی ہوئی ہے. دستک یعنی دروازے کو کھٹکھٹانا، اس کو ہم دستک دینا کہتے ہیں. اس کے بعد پڑوسی، اس کا مطلب پہلے میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہمسائے کو کہتے ہیں. اس کے بعد تھکاوٹ یعنی تھکن. اس کے بعد خیر و عافیت یعنی خیر خیریت. اس کے بعد ہے احترام یعنی عزت. اور اس کے بعد ہے مستحق یعنی حق رکھنے والا. تو یہ جو میں نے پہلے الفاظ بتائے ہیں ان کے ساتھ ملا کر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کوئی 15-20 کے قریب اس طرح کے الفاظ ہو گئے ہیں جن کی جو شاید آپ کے لیے نئے ہوں، تو میں نے ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے سلیکٹ کر کے آپ کو اس کا مطلب بھی بتا دیا اور ساتھ میں جو یہاں دیے ہوئے تھے سبق کے شروع میں وہ بھی بتا دیے، اور باقی جو رہتے تھے وہ پڑھنے کے دوران بھی کچھ الفاظ ایسے تھے جس کے میں نے ساتھ ساتھ وضاحت کر دی ہے. اب اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے آپ نے کیا سمجھا. اس میں 2 سوال دیے ہوئے ہیں.
ایک سوال ہے کہ سبق کے مطابق درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو تقریباً 5 جملے دیے ہوئے ہیں، اس کو جملے کو پڑھتا ہوں اور پھر ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلا ہے، زیبا اور جمیلہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ کیا جب ہم نے سبق پڑھا ہے تو اس کے اندر زیبا اور جمیلہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں؟ نہیں، بلکہ جمیلہ تو سفر کر کے کہیں دور سے وہاں ان کے ہمسائے بنے تھے، وہ بچپن کی سہیلیاں تو نہیں تھیں، بعد میں سہیلیاں بن گئی تھیں لیکن پہلے وہ سہیلیاں نہیں تھیں۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ جملہ غلط ہوگا، اس کو ہم نے کراس لگانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے، ہمیں اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہمیں اپنے پڑوسی سے ہمیشہ نیک سلوک کرنا چاہیے، تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، زیبا کی امی نے ناشتے میں پراٹھے اور آملیٹ بنائے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب وہ سامان مانگنے آئی تھی تو اس کی امی نے اس کو پراٹھے اور آملیٹ بھی ساتھ بنا کے دیے، بلکہ جمیلہ کو بھیجا اور جمیلہ اس کے گھر جو ہے نا وہ دے کر آئی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے یہ جملہ بھی۔ اس کے بعد ہے، زیبا اور زارا نے جمیلہ کے گھر ناشتہ پہنچایا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، سبق کے لحاظ سے زیبا اور زارا دونوں نے کچھ چیزیں اس نے اٹھائیں، کچھ چیزیں اس نے اٹھائیں اور وہ جمیلہ کے گھر چلے گئے اس کو ناشتہ پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد ہے، پڑوسی وراثت میں بھی حصہ دار ہے۔ وراثت کہتے ہیں جائیداد کو، وراثت کہتے ہیں جائیداد کو، لیکن اس جائیداد کے اندر جو اس کے اپنے ورثہ ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہو گئی یا باقی جو اس کے قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، بھائی بہنیں ہو گیا یا باقی جو بھی اس کے مطلب قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اس کے حصے دار ہوتے ہیں وراثت میں، لیکن پڑوسی کو وراثت میں حصے دار قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے، جبکہ باقی جو جملے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ پہلا جملہ غلط ہو گیا اور آخری جملہ جو ہے نا وہ غلط ہے، باقی تینوں جملے جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد اسی حصے کا جو ہے نا وہ دوسرا سوال ہے، اس کے اندر مختلف سوالات دیے ہوئے ہیں، ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں فرمایا ہے کہ جبریل امی نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی مسلسل تاکید کی ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا سوال ہے کہ نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا یہ جواب بنے گا کہ نیک سلوک سے مراد اچھا رویہ یا اچھا برتاؤ اور اچھا اخلاق رکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، زیبا کو کس بات پر حیرت ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ زیبا کو پڑوسی کے حقوق سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کا اگلا سوال ہے کہ پڑوسی کے حقوق سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کی اور غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے پڑوسی کے ہاں پہنچائے۔ تو غلام نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی تو ہے۔ اور پڑوسی کے حقوق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھیں، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، بلکہ گھر کے اندر جو بھی چیز پکائیں تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس میں سے کچھ چیز اس کے پڑوسی کے ہاں بھی ضرور پہنچانی چاہیے۔ جب اتنی تاکید کی گئی ہے تو چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہمیں اس کے حقوق کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔
اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یا اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو مختصراً یہ ہے کہ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پڑوسیوں سے ہمیشہ نیک سلوک کرنا چاہیے، پڑوسیوں سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیشہ اخلاق کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آنا چاہیے، پڑوسیوں کی خبر گیری اور تیمارداری کرنی چاہیے، ان کی خوشی اور غم میں شرکت کرنی چاہیے، اس کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ بہت سارے تعلقات سے جڑی ہوئی ہے، ہم کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شاگرد ہیں، کسی کے چھوٹے اور کسی کے بڑے ہیں، تو یہ سارے مختلف رشتے ہیں۔ ان رشتوں اور مرتبوں کے لحاظ سے کچھ حقوق دوسروں کے ہمارے اوپر آتے ہیں اور کچھ حقوق ہمارے دوسروں کے اوپر ہیں۔ ہمیں سب کے حقوق کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی، رشتہ داروں، اجنبی ہمسایوں، پہلو کے ساتھیوں اور مسافروں سے احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز کے اندر جو موجود مختلف پوائنٹس ہیں ان میں اگلا پوائنٹ دیا ہوا ہے مل کر کریں بات، اور اس کے اندر ایک ہی سوال ہے کہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال کس طرح رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک سرگرمی ہے جو کہ ہم نے کلاس کے اندر کروانی ہے۔ 2 بچے ہم نے الگ کر کے بٹھا دینے ہیں سامنے، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کروانی ہے۔ جو بھی ایک بولے گا اس کے نام کے ساتھ آپ بورڈ پہ لکھتے جائیں کہ علی نے یہ کہا اور جو ہے نا وہ احمد نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، احمد نے یہ کہا، تو جو بھی وہ بولیں گے وہ آپ بورڈ کے اوپر جو ہے نا لکھتے جائیں، تو یہ دونوں کی گفتگو ہو جائے گی، اور اس گفتگو کو جو ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے اس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکالمہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو SLO کے اندر یا حاصلات تعلم کے اندر ایک یہ بھی حاصلات تعلم تھا کہ مکالماتی طریقہ کار کے مطابق گفتگو کر سکیں، تو ان کے درمیان جو بھی گفتگو ہوگی وہ اگر ہم نوٹ کرتے جائیں یا ریکارڈ کرتے جائیں اور بعد میں ان کے جملے بورڈ کے اوپر لکھ دیں تو وہ بھی ایک مکالماتی گفتگو ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے نا وہ اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ ایکچولی 2 کے درمیان گفتگو ہی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ تحریر کر لیں تو وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ مثال طور ہے کہ علی نے کہا، یعنی ہم لکھیں گے اس کا نام بچے کا اور آگے 2 نقطے لگائیں گے، آگے 2 نقطے لگائیں گے، تو وہ جو 2 نقطے ہم لگاتے ہیں یہ اس کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے یہ کہے گئے ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں علی نے کہا۔ تو لکھیں گے اسی طرح، علی نے کہا میرے ابو کہتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو احمد نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں آم کا پیڑ لگا ہوا ہے، جب آم لگتے ہیں تو ہم اپنے پڑوسیوں میں بانٹتے ہیں۔ تو عثمان نے کہا ہم پڑوسیوں کے گھر کے سامنے کوڑا نہیں پھینکتے، اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو احمد نے جواب دیا اگر کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے مختلف بچوں کے درمیان آپ گفتگو کروا سکتے ہیں، اور گفتگو کا جو موضوع ہو وہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہو یا پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں ہو، تو وہ کس طرح پڑوسیوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے ان کو پڑوسیوں کے حقوق کا بھی پتہ چل جائے گا اور پڑوسیوں کے خیال کا بھی اس کے جو ہے نا وہ کس طرح خیال رکھنا چاہیے اس کا بھی اسے اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کر کے ہم یہ ایکٹیویٹی جب ہم کلاس کے اندر کروائیں گے تو یقیناً بچوں کا کانسیپٹ اس حوالے سے مزید جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا۔ آج کے سبق کا اگر ہم مختصراً جائزہ لیں تو کلاس 4 کے سبق نمبر 13 زیبا کے پڑوسی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پڑوسی کے حقوق کی وضاحت ہی ہے، کیونکہ اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اس طرح کی تربیت کریں تاکہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق جو ہے نا وہ ادا کر سکے۔
تو مختصراً یہ کہ پڑوسیوں کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، اور ان حقوق میں ان کے ساتھ نیک سلوک بھی شامل ہے، ان کی خبر گیری بھی شامل ہے، اس کی تیمارداری کرنا بھی شامل ہے، اس کی ہر خوشی اور غم میں شرکت کرنا، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی ہدایات کی روشنی میں پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا چاہیے، خبر گیری کرنی چاہیے، اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اور ان کی خوشی اور غم میں شرکت کرنی چاہیے، اور باقی جو بھی جملہ حقوق ہیں وہ سارے ضرور ادا کرنے چاہیے۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل ہم اسی سبق کے دوسرے لیکچر میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔